अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैअन व ला यसरिक़न व ला यज़नीन व ला यक़्तुलन औलादहुन्न व ला यअतीन बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न व ला यासीनक फ़ी मारूफ़िन फ़बाय्यिहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, आज इस बात पे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि मुहर्रम शरीफ बिल्कुल करीब आ गया है। 5-6 दिन के बाद माह मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है और माह मुहर्रम के अंदर दुनिया भर में अहले तशय्यो मातम करते हैं। ख़ुसूसन 10 मुहर्रम को उनका मातम बहुत ही खौफनाक हो जाता है कि जिसको देखकर कोई गैर मुस्लिम खौफज़दा हो जाता है कि ये अपना खून बहाना, अपने आप को छुरियाँ मारना, अपनी चमड़ी उधेड़ना, अपने आप के साथ इस तरह करना, ये क्या चीज़ है। लेकिन अहले तशय्यो इसको इबादत समझ के, इसको सवाब समझ के करते हैं। हम कुतुब शिया में से देखना चाहते हैं कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया है, मौला अली अल मुर्तज़ा ने हुक्म फरमाया है कि ऐसा किया करो, या आइम्मा अहले बैत ने रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन में से किसी ने ये हुक्म दिया है। तो ये किताबें अहले तशय्यो के मेरे पास पड़ी हैं। मैं सिर्फ 5-6 किताबें लेकर बैठा हूँ, वगरना हमारे पास किताबों का अंबार लगा हुआ है। और अहले तशय्यो की किताबों को जितना हमने पढ़ा है शायद उन्होंने भी अपनी किताबों को इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम शिया उलमा को, और उनमें बड़े बड़े समझदार लोग हैं, दुनिया भर के शिया उलमा को हम चैलेंज करते हैं कि एक सही रिवायत पेश कर दो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मातम का हुक्म दिया हो, मौला अली अल मुर्तज़ा ने हुक्म दिया हो, हसनैन करीमैन ने दिया हो, इमाम जाफ़र सादिक ने दिया हो, इमाम मोहम्मद बाकर ने दिया हो, या दीगर आइम्मा अहले बैत हैं उनमें से किसी ने यह हुक्म दिया हो, तो मुंह मांगा हमसे इनाम पाओ। एक सही रिवायत पेश कर दो कि ये जो कुछ शिया लोग करते हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक करते हैं या अहले बैत के हुक्म के मुताबिक करते हैं। एक सही रिवायत पेश कर दें तो जो इनाम चाहिए हम देने को तैयार हैं। जबकि हम साबित करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको हराम करार दिया है। अपना चेहरा पीटना, अपना गिरेबान फाड़ना, अपने बाल नोचना, अपना सीना कूटना, ये चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कतई तौर पर हराम करार दी हैं और शिया किताबें इसको खोल खोल कर बयान कर रही हैं। और ख़ुद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला में जो आखिरी वसीयत की थी अपनी बहन को, जनाब सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो आखिरी वसीयत की थी, वो यही की थी कि इन हरकतों में से कोई हरकत मेरे ऊपर मत करे इस तरह की। ये हम आपकी किताबों में से दिखाना चाहते हैं। तो या तो हमें कोई रिवायत पेश करो, नहीं तो जो हम पेश कर रहे हैं इनको कबूल करो। और ये हम किसी सुन्नी किताब में से कोई एक रिवायत भी पेश नहीं कर रहे, बुखारी से, मुस्लिम से और
دیگر جو کتب حدیث ہیں اہل سنت و جماعت کی، وہاں تو انبار لگے ہی ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جو آدمی گریبان پھاڑے، جو آدمی اپنے چہرے پہ مارے مصیبت کے اندر اور اس طرح کا واہ ویلا کرے، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ میرے تابع داروں میں سے ہی نہیں ہے، وہ میری پیروی سے نکل گیا ہے۔ ہماری کتابوں میں تو ہے یہ سارا کچھ، لیکن ہم آپ کی کتابوں میں سے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کسی پہ کوئی طعن نہیں کر رہے، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم کسی کا جو ہے نام نہیں بگاڑ رہے، ہم کوئی فرقہ واریت پیدا نہیں کر رہے، ہم بس وہی تعلیم پیش کر رہے ہیں جو تعلیم ہمیں ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر قمی۔ یہ تفسیر قمی جو ہے یہ شیخ ابراہیم قمی کی یہ تفسیر ہے، اور شیخ ابراہیم قمی کون ہے؟ یہ صاحب اصول کافی علامہ محمد بن یعقوب کلینی، جو اہل تشیع کے نزدیک امام بخاری کی طرح ہے، اس کا یہ شیخ ہے، گویا یہ اہل تشیع کا شیخ و شیوخ ہے۔ تو لیجئے سورہ ممتحنہ میں 28ویں سپارے میں آیہ مبارکہ ہے، جس کو میں نے ابھی ابتدا میں خطبہ میں بطور عنوان پڑھا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے۔ کس چیز کی بیعت؟ ایسا بہتان نہیں گھڑیں گی جس کو وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں گھڑیں۔ شیخ ابراہیم قمی کہہ رہا ہے، صفحہ نمبر 676، 676، یہ پیج ہے میرے ہاتھ میں اس کتاب کا، تفسیر قمی کا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا المعروف الذی امرنا اللہ الا یعصینک فیہ، یا رسول اللہ ہمیں اس کی تفسیر کر دے کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ لا یعصینک فی معروف، ان کسی بھلائی کے کام میں عورتیں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ کون سی نیکی میں عورتیں آپ کی مخالفت نہیں کرے گی؟ تو سنیے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فقالا، فرمایا آقا کریم نے، اللہ تخمشن وجہن، یہ ان سے بیعت لیں عورتوں سے کہ وہ چہرہ نہیں نوچے گی، ولا تلتمن خدن، اور اپنے چہرے پہ وہ یہ تھپیڑے نہیں مارے گی، یعنی چہرہ نہیں پیٹے گی، ولا تنتفن شعرن، بال نہیں نوچے گی، ولا تمزقن جیبن، گریبان نہیں پھاڑیں گی، ولا تسودن ثوبن، اور وہ کالے کپڑے نہیں پہنے گی۔ یعنی اظہار سوگ کے لیے کسی مصیبت میں، یہ باتیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ انسان اس طرح کی حرکتیں جو کرتا ہے کسی موت پر کرتا ہے، کسی کے فوت ہونے پر کرتا ہے۔ وَلَا تُسَوِّدَنَّ ثَوْبًا، کالے کپڑے نہیں پہنے گی، وَلَا تَدْعُونَ بِالْوَيْلِ، اور چیخو پکار نہیں کرے گی، یعنی نوحہ خوانی، نوحہ نہیں کرے گی، جیب نہیں پھاڑے گی، چہرہ نہیں پیٹے گی، بال نہیں نوچے گی، اور اسی طرح سے فرمایا کہ اپنا چہرہ نہیں خراشے گی۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما رہا ہے کہ جو عورتیں اسلام لاتی ہیں ان سے یہ بیعت لے کے اگر اسلام لا رہی ہو، اگر مسلمان ہو رہی ہو، تو تمہیں ان باتوں سے رکنا پڑے گا۔ یہ چیزیں اسلام میں نہیں چلیں گی کہ مسلمان بھی کہلاؤ اور تم پھر یہ سارے کام بھی کرو، تو اس بات کی اجازت تمہیں نہیں ہوگی۔ فَبَایِعْهُنَّ عَلَىٰ هَٰذَا الشَّرْطِ، تو ان سے بیعت لیں اسی شرط کے اوپر۔ تو الحمدللہ
اس سے بڑھ کر اور آپ کو ہم کیا سمجھائیں کہ رب یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ تفسیر خود تمہارے شیخ الشیوخ کی لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو میں ایک اور روایت سے بھی پیش کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے منع کیا۔ یہی روایت، یہ میرے ہاتھ میں فروع کافی ہے، یہ شیعہ لوگ جانتے ہیں کہ فروع کافی کس درجے کی کتاب ہے، آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 893 میرے ہاتھ میں، کتاب النکاح، بالکل وہی ساری بات کہ عن ابی عبداللہ، یہ روایت ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حضور علیہ السلام نے پہلے مردوں سے بیعت لی، پھر عورتوں سے بیعت لی۔ جب عورتوں سے بیعت لی تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ کی آیت پڑھی، یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے پڑھ کے سنائی، وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ تو ایک عورت جس کا نام ہند تھا، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ما ذالک المعروف الذی امرنا اللہ نعصینک فیہ، وہ معروف، وہ بھلائی کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کی اس میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ قالا، تو آپ نے فرمایا لا تلتمن خدا ولا تخمشن وجہا ولا تنتفن شعرا ولا تشقن جیبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعین بالویل فبایعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا۔ وہی سارے الفاظ کہ تم چہرہ نہیں نوچا کرو گی، تم بال نہیں نوچا کرو گی، تم گریبان نہیں پھاڑا کرو گی، تم سینہ کو بھی نہیں کیا کرو گی، تم کالے کپڑے نہیں پہنا کرو گی، تم واہ ویلا چیخو پکار نہیں کیا کرو گی۔ اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں سے بیعت لی۔ یہ فروع کافی کتاب النکاح۔ تو بتائیے اس کے بعد کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں جس طرح سے شیعہ لوگ گریبان پھاڑتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو اس کے کلپ ساتھ میں دکھائیں گے، آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح اپنے آپ پر شیعہ لوگ کس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر سنیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آخری لمحے حضور اپنی لخت جگر جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے اپنی آخری وصیت کیا ارشاد فرمائی؟ جی تو لیجئے وہ بھی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، یہ بھی فروع کافی، یہ فروع کافی جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ آپ کو دکھایا ہے، اسی پیج پر اس سے پہلی حدیث ہے، یعنی وہ جو حدیث تھی وہ تھی حدیث نمبر 6421، اور یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ ہے 6420، ایک نمبر پہلا ہے اس کا۔ یہ عمرو بن ابی مقدام ایک شیعہ راوی ہے، وہ کہتا ہے سمعت ابا جعفر، میں نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لخت جگر ہے امام زین العابدین کے اور پوتے ہیں جناب سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین کے، اور پڑپوتے ہیں مولا علی المرتضی شیر خدا کے رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ آپ سے وہ شخص سن رہا ہے، عمرو بن ابی مقدام کہتا ہے میں نے سنا حضرت امام ابو جعفر سے، آپ نے فرمایا تدرون ما قولہ تعالی ولا یعصینک فی معروف، جانتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا لا یعصینک فی معروف، عورتیں حضور علیہ السلام کی نافرمانی نہ کریں بھلائی کے کام میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں اے امام مجھے نہیں پتا۔ قالا، تو امام محمد باقر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، یہ ہر شیعہ شخص کو بگوش دل یہ باتیں سننی چاہیے،
کان کھول کر سننی چاہیے، دل کے کان کھول کر سننی چاہیے۔ اپنے دل میں یہ بات اتارنی چاہیے کہ امام جعفر صادق جو ہیں، ان کے والد گرامی امام محمد باقر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ارشاد فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ جناب سیدہ خاتون جنت سے فرمایا، اذا انا مت، جب میرا وصال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فلا تخمشی علی وجہن، تو مجھ پر کسی عورت کو یا کسی مرد کو اپنا چہرہ نہیں پیٹنے دینا، چہرہ نہیں نوچنے دینا۔ وجہن یہ نکرے کا صیغہ ہے، لا تخمشی علی وجہن، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کا چہرہ نہیں نوچنا، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے نا۔ ایک عورت سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تو نے کسی کا چہرہ نہیں نوچنا؟ مطلب ہے کوئی چہرہ، وجہن نکرہ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دینی تو نے کہ میرے اوپر کوئی اپنا چہرہ نوچے۔ ولا تنشری علی شعرن، اور مجھ پر تو نے کسی بال کو نہیں کھلنے دینا، کسی عورت کو اجازت نہیں دینی۔ ولا تنادی بالویلی، اور واہ ویلا کرنے کی، ندا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دینی۔ یعنی میرے بعد دین کو تم اہل بیت نے قائم کر کے دکھانا ہے کہ دین کیا ہے، دین کا تقاضا کیا ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو معروف کے خلاف ہیں، جو بلائی کے خلاف ہیں، جو تقوی کے خلاف ہیں، جو خدا کے حکم کے خلاف ہے، اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ وَلَا تُقِيمِ عَلَيَّ نَائِحَةً، اور تو نے کسی رونے والی کو، کسی نوحہ کرنے والی کو مجھ پر کھڑے نہیں ہونے دینا۔ لا تقیمی، نہیں قائم کرنا تو نے، علیہ مجھ پر، نائحۃً کسی رونے والی کو، یعنی کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ میرے اوپر نوحہ کرے۔ ثم قالا، پھر فرمایا امام نے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے، ھذا المعروف الذی قال اللہ عز وجل، یہ ہے وہ نیکی جس کا حکم رب العالمین نے اپنے کلام مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ فروع کافی ہے، صفحہ نمبر 893 ہے، امام محمد باقر کی روایت ہے، اور فرمان ہے مدینے والی سرکار کا، فرمان ہے امام الانبیاء محبوب خدا کا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ وصیت حضور علیہ السلام کس وقت فرما رہے ہیں؟ جب آپ کا وصال ہونے لگا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ کو فکر تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ان باتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماتم کرنا جائز نہیں ہے تو ان کے نواسے کے لیے کیسے جائز ہے؟ جب نانا جان کے لیے نہیں جائز ہے تو نواسے کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اور حضور علیہ السلام کا دنیا سے جانا یہ کوئی چھوٹا صدمہ تھا حضرت خاتون جنت کے لیے یا اہل اسلام کے لیے؟ اس سے بڑا صدمہ ہی کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام کا دماغ چل گیا اس موقع کے اوپر، حضور علیہ السلام کے وصال پر۔ لوگ اپنے جذبات سے ایسے وہ بے قابو ہوئے کہ انہیں ہوش نہ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر یہی فروع کافی میرے ہاتھ میں ہے، ایک اور حدیث سنیے۔ حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس کو روایت کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کتاب الجنائز، یہ فروع کافی آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب الجنائز صفحہ نمبر 113، اور حدیث نمبر ہے 855 پیج 113، کہ علی ابن ابراہیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ نوفلی سے، وہ سکونی سے، اور وہ آگے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبۃ احباط لاجرہ، اللہ اکبر، کہ جس مسلمان نے مصیبت میں
اپنے ران پہ ہاتھ مار دیا ایسے کہ آئے یہ کیا ہو گیا، بس اتنا کر دیا، احباط لاجرہ، اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا. حالانکہ انسان جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جی کہ جن کو مصیبت آتی ہے اور صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان پر ان کے رب کی طرف سے درود نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں. اتنا بڑا مقام. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا جب بچہ چھوٹا فوت ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا نکال لیا ہے. کہتے ہاں یا اللہ تیرا حکم تھا تو ہم نے ایسے ہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ابنوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر، اللہ کی حمد و ثنا کا گھر. اتنا بڑا اجر ہے صبر کرنے کا. لیکن جس نے مصیبت میں واہ ویلا کرنا، چیخو پکار کرنا، بال نوچنا، چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، سینہ کوبی کرنا، اور نہ جانے لوگ آج کل کیا کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کلپس کہ زنجیر مار رہے ہیں اپنے آپ کو، اور تلواریں مار رہے ہیں اپنے آپ کو، چھرے مار رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ چھرے مارنا، یہ زنجیر زنی کرنا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، ان کا تو گناہ ہی بہت زیادہ ہے. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور وہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مقدس سے سنا رہا ہوں، اور شیعہ کی کتاب فروع کافی سے پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام تو فرما رہے ضرب المسلم یدہ علی فخذہ، اپنے ران پہ صرف مسلمان جو ہاتھ مار دیتا ہے عند المصیبتی، مصیبت میں، تو فرمایا احباط لاجرہ، اس کا سارا اجر ضائع اور برباد ہو گیا. اب کوئی ثواب نہیں ہے، اب کوئی نیکی نہیں ہے، اب جنت کا کوئی گھر نہیں ہے، اور کوئی اللہ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ روٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. تو پھر میں دعوت فکر دے رہا ہوں شیعہ لوگوں کو کہ کیوں اس طرح کے یہ سارے کام کر رہے ہو. کہتے ہیں جناب یہ تو ہم احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کہتے ہیں یہ ہے جو ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں. وہ کس کے خلاف احتجاج کرتے ہو؟ کون ہے یہاں جس کے سامنے یہ اس طرح سے کر رہے ہو؟ یعنی سوائے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے اور کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اور پھر عجیب بات ہے، احتجاج کرتے ہیں. ایک حدیث اور ہے، وہ بھی سن لیں جلدی جلدی. قال الصادق، یہ میرے ہاتھ میں ہے، من لا یحضرہ الفقی، یہ بھی اہل تشیع کی کتب اربع میں سے ہے. 4 کتابیں، بڑی کتابیں جو اہل تشیع کی ہیں، ٹاپ کلاس 4 بکس جو ہیں ان کی، ویری ایتھنٹک، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، من لا یحضرہ الفقی. تو اس میں کتاب الطہارت، قال الصادق علیہ السلام، پیج نمبر 63 اور حدیث نمبر 550 550. قال الصادق علیہ السلام، فرمایا امام جعفر صادق نے، لیس لأحد ان یحد اکثر من 3 ایام، کسی کے فوت ہونے پر کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. سوگ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جی اچھے کپڑے نہیں پہننے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے، اپنا غم ظاہر کرنا ہے، اپنی پریشانی ظاہر کرنی ہے کہ میں پریشان ہوں اس کے فوت ہونے پر.
تو وہ ہنستا نہیں ہے، وہ مسکراتا نہیں ہے، وہ کپڑے اچھے نہیں پہنتا ہے، وہ خوشبو نہیں لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوگ کرنا، عربی میں اس کو کہتے ہیں حداد۔ تو کہا لیس لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان یحد، کہ وہ سوگ کرے اکثر من ثلاثۃ ایام، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، الا المرأة علی زوجها حتی تنقضی عدتها، ہاں جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اپنی عدت تک یعنی 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے اور یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پھر اس حدیث کی روشنی میں مجھے جواب دے شیعہ لوگ کہ محرم کے اندر جو کہتے ہیں کہ جی کپڑے اچھے نہیں پہننے، کالے کپڑے پہن لو اور 4 پائیاں الٹا دو اور ہنسنا بند کر دو، اب صرف رونا ہی رونا ہے، ہنسنا نہیں ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے اور سوگ کا اظہار کرنا ہے، تو امام تو کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ یہ کسی کے لیے بھی جائز، لأحد، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر تم نے یہ باتیں کہاں سے نکال لی ہیں؟ کیوں امام کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں اہل بیت کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی مخالفت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، اب ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارا امام علی مقام امام حسین کے نام پر کیا جاتا ہے نا، تو خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہید کربلا، شہنشاہ کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگو کبا، جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وصیت جب آپ میدان کربلا میں جا رہے تھے، جب آپ کے اہل بیت شہید ہو چکے، جب آپ کے ساتھی شہید ہو چکے اور آپ تنہا باقی رہ گئے ہیں، اکیلے باقی رہ گئے ہیں، اب آپ کی باری ہے، آپ میدان میں جانے والے ہیں، تو آخری وصیت جو آپ اپنی بہن، اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے فرما رہے ہیں، شیعہ لوگ کم از کم اس کو ہی مان لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مقتل ابی مخنف ہے، مقتل ابی مخنف، یہ مقتل ابی مخنف، یہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے، اور یہ مطبع حیدریہ نجف کی چھپی ہوئی ہے، یعنی ساری کتابیں جو میرے سامنے ہیں ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہ کسی سنی مکتبے سے چھپی ہوئی ہو، یہ سب شیعہ مکاتب سے چھپی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پہلے جو میں نے فروع کافی پیش کی ہے، ملا یحضر الفقیہ پیش کی ہے، وہ ساری مکتبہ دار المجتبہ نجف اشرف سے چھپ کر آئی ہیں، شیعوں کے گڑھ سے چھپ کر آئی ہیں، اور یہ کتاب بھی جو میرے پاس ہے یہ حملہ حیدریہ، یہ بھی نجف اشرف سے، وہ بھی نجف اشرف سے، اور یہ بھی نجف سے چھپ کر آئی ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 48 ہے۔ کہتے ہیں کہ 1450 2 پیج آگے کہ جب آپ چلنے لگے تو حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر حزن و ملال شدید طاری ہوا، تو اظہرت الحزن والجزع واقبلت تجر ازیالها نحو الحسینی، وہ اپنا دامن کھینچتی ہوئی حضرت امام علی مقام کے پاس حاضر ہوئی، وقالت لہو، اور کہا، یا اخیا، اے میرے پیارے بھائی، وقرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیت الموت اعدمنی الحیات، اے کاش کہ اس سے پہلے موت میری زندگی کو ختم کر دیتی، یا خلیفۃ الماضین وسمال الباقین، اس طرح سے کہا۔ فنظر الیہ الحسین، تو حضرت امام حسین نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، یہ آخری وصیت ہے آپ کی میدان کربلا میں جانے سے پہلے خیمے میں اپنی بہن سے فرما رہے ہیں۔ ہر شیعہ اس کو گوشے دل سنے، دل کے کانوں سے سنے۔ یا اختاہ، فرمایا اے میری بہن، لا یذہبن بحلمک الشیطان، شیطان کہیں تیری بردباری کو ختم نہ کر دے، شیطان تیرے صبر کو لے نہ جائے، یعنی کہیں تو ایسی حرکت نہ کر دے کہ جو شیطان کو خوش کرنے والی ہے،
فَإِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ کہ سب زمین والے فوت ہوتے ہیں، وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ اور اہل سمال نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ اور ہر شے نے ختم ہونا ہے سوائے رب العالمین کے، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کا حکم ہے، سب نے اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ فَأَيْنَ أَبِي وَجَدِّي کہاں ہے میرے والد، کہاں ہے میرے دادا جان، کیا وہ چلے نہیں گئے دنیا سے؟ اللذان هو خیر منی جو مجھ سے کہیں بہتر تھے، ولی بہما اسوۃ حسنۃ اور مجھے انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، انہی کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ ثم عزھا پھر ان کو صبر دلایا، وقال لہا اور یہ فرمایا، یا اختاہ اے میری بہن، اقسمت علیک بحقی میں تیرا بھائی ہوں، اور بھائی ہونے کے ناطے میرا تجھ پر جو حق ہے میں تجھے اس کی قسم دلاتا ہوں، اگر تو میری بہن ہے، اگر تو مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے تو جو میری نسبت ہے تیرے ساتھ، جو میرا حق ہے تجھ پر کہ تو میری بہن ہونے کے ناطے، میری چھوٹی بہن ہونے کے ناطے میرا حکم تیرے اوپر جو نافذ ہے، تو میرے قافلے کے اندر ہے، میں امیر ہوں قافلے کا، تو میرا جو تجھ پر حق ہے اس کا تجھے میں واسطہ دیتا ہوں، تجھے میں اس کی قسم دیتا ہوں۔ کیا؟ اذا انا قتلت جب مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، فلا تشقی علی جیبا تو نے کسی کو مجھ پر گریبان نہیں پھاڑنے دینا، ولا تخمشی علی وجہن اور تو نے میرے بعد میرے قتل پر، میری شہادت پر کسی کو چہرہ نہیں پیٹنے دینا۔ جی ثم ردہا الی خدرہا اس کے بعد پھر ان کو آپ نے پردے کی طرف بھیج دیا۔ یہ آخری وصیت حضرت امام علی مقام اپنی بہن کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کا ایک اور حوالہ بھی سن لے کہ کیسی تاکید کر کے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا پس وصیت فرمود یہ میرے ہاتھ میں ہے چہاردہ معصوم ملا باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے چہاردہ معصوم، اور یہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ یہ فارسی کی کتاب ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے انتشارات سرور، انتشارات سرور یہ تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قم یہ ایران کا شہر ہے، قم وہاں کی چھپی ہوئی ہے، فارسی میں ہے۔ ملا باقر مجلسی اسی روایت کو، اسی وصیت امام علی مقام کو اپنے فارسی الفاظ میں یوں بیان کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 653 653 پس وصیت فرمود، پس وصیت فرمائی، اے خواہر گرامی، اے میری معزز بہن، تو را سوگند بدہم میں تجھے قسم دیتا ہوں رب العالمین کی کہ چو من از تیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت نمایم کہ جب میں ان ظالموں کی تیغ سے عالم بقا کی طرف رحلت کر جاؤں، گریبان چاک مکنید تو نے گریبان چاک نہیں کرنا، ورو مخراشید اور اپنا چہرہ نہیں خراشنا، واویلا مگوید اور واویلا ہرگز نہیں کرنا۔ پس اہل بیت را فی الجملہ تسلی نمودہ پھر آپ نے اہل بیت کو تسلی دی، وہ تہیہ سفر آخرت را راست کرد اور سفر آخری کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ یہ آپ کی آخری وصیت تھی خیمہ سے نکلتے ہوئے میدان کربلا میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے جو آپ اپنی زندگی کی آخری وصیت فرما کے گئے ہیں اپنے اہل بیت کو، وہ میں شیعہ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میں نے پہلے مختلبی مخنف سے پڑھ کر سنائی ہے، اب میں چہاردہ معصوم سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میرے پاس اس کے اتنے حوالے ہیں، یہ پوری عبارت اسی طرح سے جلاء العیون کے اندر موجود ہے، بحار الانوار کے اندر موجود ہے، اور دیگر کتب شیعہ کے اندر موجود ہے۔ جی الارشاد للشیخ المفید اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ماننا ہے تو ایک حوالہ بھی بہت ہے، یہ تمہاری اپنی کتابیں ہیں، تمہارے اپنے امام ہیں، تمہارے اپنے علماء ہیں، تمہارے اپنے کتب خانے ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، کلام میرا ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو
سب کچھ میں آپ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اس طرح کرنے سے امام عالی مقام خوش ہو رہے ہیں؟ امام عالی مقام جو آخری وصیت فرما کر یہ گئے ہیں کہ میری شہادت پہ اس طرح کوئی نہ کرے، میرے فوت ہونے کے بعد، میرے شہید ہو جانے کے بعد اگر کوئی میرا ماننے والا ہے، آپ اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ اقسمت علیک بحقی، میرا جو تجھ پر حق ہے بھائی ہونے کا، میں اس کا تجھے واسطہ دے کر تجھے قسم دے رہا ہوں رب العالمین کی، کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد تم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ جی یہ آپ صرف اپنی بہن کو نہیں کہہ رہے، کیونکہ اس وقت سن صرف بہن رہی تھی، وگرنہ یہ آپ اپنی تمام ماننے والی ذریت کو، آنے والے تمام مسلمانوں کو آپ یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اگر میرے ماننے والے ہو، اگر کم از کم میرا حیا رکھنے والے ہو، تو تم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ بھول گئے ان چیزوں کو، اور یہ بھی تحقیق میرے سامنے ہے کہ یہ ماتم کن لوگوں نے شروع کیا۔ یہ ان لوگوں نے شروع نہیں کیا ہے کہ جو امام عالی مقام کے ماننے والے تھے، یہ انہوں نے شروع کیا ہے جو امام عالی مقام کو شہید کرنے والے تھے۔ جن لوگوں نے شہید کیا انہی نے ماتم شروع کیا، انہوں نے ہی بال نوچنے شروع کیے، اور انہوں نے ہی چہرہ پیٹنا شروع کیا، انہوں نے ہی سینہ کو بھی شروع کی، اور انہوں نے ہی نوحہ خوانی شروع کی۔ تو یہ سلسلہ نہایت ہی خوفناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ دشمنوں کی چالوں میں آ گئے۔ یہ میرے سامنے یہی چہاردہ معصوم، یہ چہاردہ معصوم ہے میرے ہاتھ میں، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 714 ہے میرے پاس، باب پنجم، اور صفحہ نمبر ہے 714۔ کہتے ہیں کہ جب اہل بیت کا قافلہ بازار کوفہ سے گزرا اور حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جو اس وقت حال تھا اہل بیت کا، اس کو تصور کر کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ خروش و ویلاہ و حسرتاہ براوردند، کہ اہل کوفہ نے کیا کیا کہ واہ ویلا شروع کر دیا، واہ حسرتا، آئے حسرتے، ہائے مر گئے جی، او مارے گئے، لٹے گئے، واہ ویلا، آئے کیا ہو گیا، و صدائے نالا و زاری و گریا و سوگواری و نوحہ و خروش بفلک سیا پوش رسا نیدن، اتنا انہوں نے نوحہ کیا، اتنا انہوں نے چیخ و پکار کی، اتنا خروش کیا۔ خروش کا مطلب ہوتا ہے یعنی چیخ و پکار کرنا، اتنا سوگواری اور نوحہ و خروش را بفلک سیاہ پوش رسا نیدن، اتنا چلائے کہ اپنی چیخ و پکار کو آسمان تک پہنچا دیا۔ وزنان عیشا، منہ بر سر پریشان کردن، اور ان کی عورتوں نے سر کے بال کھول لیے، کوفے کی عورتوں نے سروں کے بال کھول لیے۔ وہ تمانچہ بر رخسار خود می زدند، اور چہرہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کن لوگوں نے؟ کوفے والوں نے۔ اور ووا ویلاہ ووا صبوراہ میں گفتند، اور وہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، اور وہ اسی طرح سے ہائے ہلاکت اور ہائے ویل کہہ رہے تھے۔ وحشت شد کے دیدہ روزگار ہرگز چنا ماتم نہ دیدہ بود، اور ایسا انہوں نے وحشت پیدا کی کہ چشم فلک نے ایسا ماتم کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جی چشم فلک نے ایسا کبھی ماتم نہیں دیکھا تھا جیسا ماتم کوفے والوں نے بپا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ
ماتم کا آغاز ہو رہا تھا، ماتم کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا تھا، تو کوفے والوں نے بڑے اچھے طریقے سے ماتم کی انہوں نے ابتدا کی، اور پس حضرت امام زین العابدین اشارہ کرد، پس امام زین العابدین نے اشارہ کیا اس طرح سے کر کے، اور فرمایا سوگند می دہم شمارا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں بخدا کہ آیا میدانید، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نامہ ہا بپدر من نوشتید، میرے باپ کو خط کس شخص نے لکھ کر بلایا تھا؟ تم ہی نے میرے والد کو خط لکھے تھے، خط بھی تم ہی نے لکھے تھے، اور اب رونا پیٹنا بھی تم ہی نے شروع کر دیا ہے، بلانے والے بھی تم ہو اور ماتم کرنے والے بھی تم ہو۔ وَأُورَا فریب دادید، تم نے میرے والد کو فریب دیا، وَعَہْدُ و پیمان ہا بَعُو نوشتید وَبَعُو بیعت کر دیت، تم نے ان کی بیعت کی، تم نے عہد و پیمان ان کو لکھا، ودر آخر کار باؤ کار زار کر دے، اور آخر میں پھر انہی کے ساتھ تم نے لڑائی بھی کی، وہ دشمن را برعو مسلط گردانید، اور پھر تم نے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یعنی آپ نے ان کا ماتم دیکھ کے فرمایا کہ بلانے والے بھی تم ہو، ہمارے ساتھ لڑائی کرنے والے بھی تم ہو، اور ہمیں مارنے والے بھی تم ہو، اور اب پھر ماتم بھی کرنے والے تم ہی ہو۔ تو فرمایا آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اے غداران و مکاران، اے غدارو، اے مکارو، دیگر ماں بازی شما نمے خوریم، اب ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، و دروغ ہائے شمارا باور نمے کنیم، اب ہم تمہارے جھوٹوں کو باور نہیں کرنے والے ہیں۔ فرمایا می خواہید کے با من نیز چنا کنید کے با پدرانم کر دیت، میرے ساتھ بھی وہی دھوکہ دہی کرنا چاہتے ہو جو تم نے میرے والد کے ساتھ کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت دلدوز خطبہ ہے امام زین العابدین کا جو آپ نے بازار کوفہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو یہ سارا میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ کی کتاب سے، ملا باقر مجلسی کی زبان سے، اس کے قلم سے، چہاردہ معصوم سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خود ہی بلانے والے، خود ہی شہید کرنے والے، اور خود ہی ماتم شروع کرنے والے کہ ہائے ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے کیا کر دیا۔ پھر وہاں سے ماتم ایسا شروع ہوا کہ وہ چلا آ رہا ہے اور لوگ ان کی رسم پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو خدا را سوچو کہ تم قاتلوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو، وہ جنہوں نے قتل کیا بلا کر اور پھر ماتم کیا، اور امام عالی مقام اس سے روک کر گئے، وہ کام تم نے اپنا لیا ہے۔ تو یہ نسبت خاکرا با عالم پاک، اور کیا کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کا گھر اور کہاں وہ رام رام۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں محرم کے آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں نے تھوڑا ٹائم نکال کے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی ہیں، بلکہ ایک یہ چلتے چلتے آخر میں ایک حوالہ یہ بھی پیش کر دوں کہ یہ علل الشرائع ہے۔ علل الشرائع یہ حدیثیں ہیں، بس ساری اس کے اندر حدیثوں کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 332 ہے، جلد 2 میں، باب نمبر 56 ہے، العلۃ التی من اجلھا لا تجوز الصلاۃ فی سواد۔ فرماتے ہیں کالے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا نہیں جائز ہے۔ اور پھر اس میں فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث نمبر 2 ہے اس باب کی، اور اس کو کون روایت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس کو روایت فرما رہے امام جعفر صادق اپنے والد سے، اور وہ روایت کر رہے اس کو امام زین العابدین سے، اور وہ اس کو امام علی مقام سے، تمام اہل بیت اطہار،
اور پھر ان سب نے روایت کیا اس کو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فیما علم اصحابہ، آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو تعلیم ارشاد فرمائی اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لا تلبسوا السواد، کہ کالے کپڑے نہ پہنو، فإنہا لباس فرعون، کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کالے کپڑے یوں خود کوئی بھی لباس، کوئی بھی رنگ جو ہے بحثیت رنگ کے کہ یہ رنگ ہے ایسا تو یہ رنگ نہیں جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی شریف بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ شریف بھی آپ نے زیب تن فرمایا جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تھا۔ آپ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور آپ سیاہ امامہ زیب سر کر کے داخل ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ یہ اس پر حدیثوں کے انبار ہیں۔ تو خود کالا لباس یا کالا کپڑا پہننا یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن سوگ کے لیے وہ فرمایا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کو ایسے اگر تم کرو گے تو یہ فرعون کا لباس ہے۔ قال ابو عبداللہ، اگلی روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انہو من لباس اہل النار، یہ دوزخیوں کا لباس ہے، یہ اہل نار کا لباس ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے باز آؤ، اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ یہاں مانچسٹر میں شیعہ لوگوں نے وہی کچھ اپنا خون نکالا تو پھر بہت اس کا خوفناک منظر سامنے آیا، اور پھر اس کو روک دیا گیا پولیس کی طرف سے کہ آپ یہ چیزیں سرے بازار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اندر جا کے جو مرضی کرتے ہیں، لیکن باہر بازار میں ایسا کرنے سے روکا گیا، کیونکہ یہ اسلام کی ایک ایسی مکروہ تصویر پیش کرتے ہیں، ایسی ہریبل پکچر پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسے دہشت گرد ہیں کہ اگر کافر نہ میرے مارنے کو تو اپنے آپ کو ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہی اس طرح سے خون ریزی کرنے والے۔ تو اسلام کا اس طرح سے چہرہ نہ بگاڑو، اسلام کی شکل کو مسخ کر کے پیش نہ کرو، اسلام کے جو صحیح اصول ہیں ان کو پیش کرو۔ مولا پاک ہمیں دین پر چلائے۔